बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मासूम लड़की के ऊपर बीती दुख भरी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन कहानी सुनने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, मेरी रोज़ी रोटी का ज़रिया रक्षा है और सवारी का इंतज़ार तो मैं करता ही रहता हूँ। एक दिन सुबह सुबह एक मियाँ बीवी मेरे पास आए और बोले उन्हें लारी अड्डे तक जाना है। सवारी अच्छी थी, किराया भी अच्छा बनता था, इसलिए मैंने जाने की हामी भर ली और उन्हें लारी अड्डे की तरफ ले जा रहा था कि सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। मैंने रक्षा रोका कि शायद उसने भी कहीं जाना होगा। लड़की की उम्र 25 से 26 साल के करीब होगी। उसने साड़ी पहन रखी थी और इंतहा की खूबसूरत थी। रक्शे में बैठी और मुझे चलने का कहा। मैंने सोचा शायद इसने भी लारी अड्डे तक जाना होगा, चुनाचा मैंने रक्षा स्टार्ट किया और चल पड़े। रास्ते भर में उसे शीशे में मैं देखता रहा। उसने माथे पर टीका लगा रखा था, जिससे साफ जाहिर होता था कि वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती है। थोड़ी देर में हम लारी अड्डे के रश से दूर आ गए तो मैंने उससे पूछा कि आपने कहाँ जाना है, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। लिहाजा मैं मेन रोड पर चलता रहा, यहाँ तक कि मेन रोड ख़त्म हो गया। मैंने इससे दोबारा पूछा कि मोहतरमा, आपने बताया नहीं कि आपने कहाँ उतरना है। उसने कहा कि मुझे किसी भी करीबी मुसलमान बस्ती में उतार दो। मैंने कहा कि मोहतरमा, यहाँ सारे ही मुसलमान हैं, आप बताइए आपको किस मुसलमान के घर जाना है। मैंने कहा तो वो घबरा कर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, जहाँ आपका दिल करे उतार दो। उसके जवाब पर मैं बौखला गया। भले ये क्या बात हुई, अगर मंजिल का पता ही नहीं था तो सफ़र क्यों कर रही थी। मैंने थोड़ा गुस्सा किया तो वो रोने लग पड़ी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें भी तेज़ होने लगी। मैंने कहा, देखिए, मेरा ये मतलब नहीं था, आप जिस जगह भी कहेंगी मैं आपको वहाँ पहुँचा दूँगा। आप मुझे आराम से तसल्ली से जगह बता दीजिए। वो तकरीबन रोते हुए बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ना ही मेरा इस दुनिया में कोई वारिस है। आप मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे घर में बेशक नौकरानी बना कर रख लो। मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही खाऊँगी और आपसे कोई तकाजा भी नहीं करूँगी। उसने कुछ इस अंदाज से कहा जैसे मैं किसी रियासत का बादशाह और वो कनीज़ है। आपको बताता चलूँ कि मैं एक पाँव से लंगड़ा था। मैंने लकड़ी की टांग लगवाई हुई थी और उसी के सहारे रक्षा चलाता था, जबकि गांव में मुझे कोई रिश्ता देने के लिए तैयार ना था। वजह एक तो मेरा लंगड़ापन था और दूसरा ये कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता था। जाहिर है ऐसे में कौन अपनी बेटी का हाथ मुझे देता। मैंने एक लम्हे को सोचा और लड़की से कहा, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम बताओ तुम कब शादी करोगी। कहा कि तुम चाहो तो अभी ले चलो, अगर नहीं तो कुछ दिन के लिए मुझे दारुल अमान में रह लूँगी। अपनी तरफ से इत्मीनान कर लो, फिर शादी के लिए दिल राज़ी हुआ तो मुझे बता देना। यह सुनकर उसकी आंखों में चमक सी आ गई। बोली, आप मुझसे शादी कर लो, मैं अभी शादी करने को तैयार हूँ। मुझे इसके मासूमियत पर बेअख्तियार हंसी आ गई। मैंने दिल में सोचा, अगर ये चंद मिनटों में मुझे इतनी सारी मुस्कुराहटें दे सकती हैं तो मेरी ज़िंदगी को कितना खुशगवार बना देगी। सो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि मैं अभी इससे निकाह करना चाहता हूँ। उसने कुछ दिन सोच विचार का मशवरा दिया, जिसे मैंने तहम्मुल से सुना और कहा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मगर मेरा दिल कह रहा है कि ये लड़की मासूम है। खैर, उनका काम था समझाना, तो उन्होंने समझा दिया। मुझे कहा कि मैं इस लड़की को लेकर कचहरी आ जाऊं। अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा था। आसिफ भाई से बात करने के बाद मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम किरण बताया। उसका नाम भी उसकी तरह खूबसूरत था। मैंने रक्शे में रोड से कचहरी की तरफ मुड़ा और 10 मिनट में कचहरी पहुंच गया। अपने दोस्त के जबर पर पहुंचा तो सबसे पहले उसने मुझे मिठाई की फरमाइश की, जिसे मैंने निकाह तक मशरूत कर दिया। फिर उसे बताया कि मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। वह मुझे अपने ऑफिस ले गया, कुछ ज़रूरी इंतज़ामात किए, चाय पानी का बंदोबस्त किया, अपने चंद दोस्तों का भी बुलाया, साथ ही निकाह खां और निकाह वाले रजिस्टर का भी बंदोबस्त किया गया। आसिफ भाई के ऑफिस में उनके 3-4 दोस्त बैठे थे। मेरा जी चाह रहा था कि किरण के पास कोई चादर वगैरह होती है तो वो सर ढांप कर बैठे, मगर उसने साड़ी पहन रखी थी। खैर, मैंने जैसे कैसे बर्दाश्त किया। मुझे निकाह के वक्त पता चला कि किरण ने अभी अभी इस्लाम कबूल किया है। वो 2-3 दिन पहले मुसलमान हुई है
اور ابھی تک اسے نماز روزے کا دوپٹہ اوڑھنے کا پتہ نہیں تھا۔ مجھے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی کیونکہ اپنے حلیے سے وہ غیر مذہب لگتی تھی۔ آصف بھائی نے غصے سے ایک اور سوال کیا کہ وہ کنواری ہے یا نہیں، تو اس سوال پر اس نے چپ سادھ لی۔ آصف بھائی نے اسے اس کی شرم و حیا سے تعبیر کیا اور خانہ خودی پر کر دیا۔ پھر باقی معاملات کے بعد ہمارا نکاح ہو گیا۔ ہم میاں بیوی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے اچانک میری اہمیت سب کی نظروں میں بڑھ گئی ہو۔ گاؤں کے جو لوگ کہتے تھے کہ مجھے کوئی بھی اپنی لڑکی نہیں دے گا، جب وہ میرے ساتھ کرن کو دیکھیں گے لازمی حیران ہو جائیں گے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اگلے ہی دن رکشے سے چھٹی کروں گا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے کر جاؤں گا، اپنے رشتہ داروں سے ملواؤں گا اور ثابت کر دوں گا کہ میرے نصیب میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے زیادہ خوبصورت عورت لکھی تھی، جو شکل و صورت کے اعتبار سے لاکھوں میں ایک تھی۔ نکاح کے بعد کے جذبات ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ میں اسے رکشے میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ گھر آ کر میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلائی۔ چائے پی کر وہ تازہ دم ہو گئی۔ اگرچہ میں بھی تھکا ہوا تھا، مگر شادی کی خوشی اتنی تھی کہ میں اپنی تھکاوٹ بھول گیا۔ میں نے اسے کہا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کپڑوں کا جوڑا لے کر آتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے ان کپڑوں میں اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں فوراً بازار گیا، میں نے کرن کے لیے کپڑے خریدے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا، تو وہ میری منتظر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کپڑے دیے اور کہا کہ ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، تب تک میں کھانا وغیرہ لگاتا ہوں۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کپڑے لے کر نہانے چلی گئی۔ نہا کر نکلی تو اس کا روپ نکھر گیا۔ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ اس کی شہد جیسی نکھرتی رنگت، گلابی ہونٹ اور لمبے گھنے بال کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتے تھے۔ میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا تو وہ شرما گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی فقیر کو جنت کی پری مل گئی ہو۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور اپنی محبت دکھائی تو وہ بھی کافی خوش نظر آنے لگی۔ اب اس کی گھبراہٹ میں کچھ کمی ہو گئی تھی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 2 گھنٹے میں میری زندگی اتنی بدل کیسے گئی۔ ایسا لگتا تھا میں کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرا کمرہ جس میں اکیلا رہتا تھا، اس کمرے میں میرا ہم سفر بھی آ گیا تھا۔ اس دن اسے پا کر مجھے لگتا تھا جیسے میں نے دنیا کی سب سے بڑی خوشی حاصل کر لی ہو۔ ہمارے دن خوشیوں کے خمار میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے کرن کا نام مریم رکھ دیا تھا۔ میں جب بھی اس کے خاندان کا پوچھتا تھا تو ٹال دیتی تھی یا ایسا تاثر دیتی تھی کہ میں دوبارہ پوچھنے کی جرات ہی نہ کرتا۔ میں اسے ابھی بے چین یا پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، سو میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ میں ماضی اور مستقبل سے زیادہ حال میں رہنے والا انسان ہوں، چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتا نہیں ہوں۔ میں نے ہم دونوں کے رشتے پر خاصی توجہ دی۔ ایک دن میں مریم کو گھمانے پھرانے نزدیکی پارک لے گیا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کا تعلق غیر مذہبی قبائل سے ہے، جہاں عجیب و غریب رسم و رواج ہیں۔ وہ بہت کم ہی اپنی بستی سے باہر جاتی تھی۔ اس نے اس شہر کو بھی نہیں دیکھا تھا، لہٰذا میں اس کا دل بہلانے پارک میں لے کر گیا۔ وہ وہاں جا کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے یہ چیزیں پہلی بار دیکھی تھی۔ میں نے اسے مختلف جھولے بھی دکھائے، مگر وہ جھولے پر بیٹھنے سے ڈر رہی تھی۔ پارک میں گھومنے پھرنے کے بعد ہم ایک ڈھابے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی ہمیں بار بار گھور رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی دلچسپی ان سے زیادہ مریم میں تھی۔ لڑنے جھگڑنے کا قائل نہیں تھا، شہروں میں یہ باتیں عام ہوتی ہیں، مگر اب اس کا گھورنا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا اور اس کی حرکتیں بھی پہلے سے زیادہ مشکوک ہو گئی تھیں۔ وہ فون پر کچھ لکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے فون کان سے لگایا اور بولا، ارے دوست کہاں ہے؟ تیرے لیے بہت بڑی خبر لایا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اسے نزدیکی اسٹیشن پر ملنے کا کہا اور فون بند کر دیا۔ اب اس نے ہماری طرف دیکھنا بند کر دیا اور ڈھابے سے نکل گیا۔ مریم ان باتوں سے بے خبر تھی، مگر میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں کی کیا نیت تھی۔ خیر ہم نے جلدی سے کھانا کھایا اور میں اسے لے کر ڈھابے سے باہر آ گیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہم دونوں کا تعاقب کر رہا تھا، مگر جو ہی میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں مجھے سب کچھ ہی نارمل لگتا ہے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ کون میرا تعاقب کر رہا ہے۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ گئے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے نماز ادا کرنی تھی، چنانچہ میں نے میڈم کو گھر میں ہی چھوڑا اور خود مسجد چلا گیا۔ اسے سختی سے ہدایت کی کہ کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا، اور اگر میرا بھی کہے تو اسے کہہ دینا کہ میں مسجد نماز پڑھنے گیا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نماز پڑھ کر گھر واپس آیا تو مریم گھبرائی ہوئی تھی اور مجھے دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ میرے پہنچنے پر اس نے بتایا
کہ میرے جانے کے بعد کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، اتنی زور سے کہ جیسے دروازہ توڑ کر اندر آنا چاہتا ہوں۔ پھر شاید محلے کے کسی آدمی نے بتایا ہوگا تو دروازہ کھٹکھٹانا بند کر دیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا شاید کوئی بچہ ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوگا یا پھر میرا کوئی جاننے والا ہوگا۔ میں پہلے اکیلا تھا تو میرے دوست لحاظ وغیرہ نہیں کرتے تھے، یقیناً انہی میں سے کوئی ہوگا۔ میں نے ساتھ والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد 2 لوگ آئے تھے، ان کو محلے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ محلے والوں نے انہیں نکال بہر کیا۔ یہ سن کر میں حیران ہوا کہ آخر وہ لوگ کون تھے اور ہم سے کیا چاہتے تھے۔ اگلی صبح جمعہ تھا، میں گھر پر ہی تھا کیونکہ جمعہ والے دن میں رکشہ نہیں چلاتا تھا۔ میری دلہن کو آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا۔ صبح ناشتہ باہر سے لاتا تھا، اس دن بھی میں حلوہ پوڑی لینے باہر گیا۔ واپسی پر آیا تو دروازے پر 2 لوگ کھڑے تھے اور مسلسل دروازہ بجا رہے تھے۔ میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تو وہ ڈر گئے اور مجھے دیکھ کر کہا کہ یہ تیرا گھر ہے؟ میں نے کہا جی یہ میرا گھر ہے۔ تو کہنے لگے کہ تو نے ہماری چوری اس گھر میں رکھی ہے۔ میں حیران ہوا اور کہا کہ یہاں پر کسی کی چوری نہیں ہے، یہاں پر صرف میری بیوی ہے اور اس کا نام مریم ہے۔ ارے ہم سب جانتے ہیں وہ ہماری بیوی ہے، تم نے اسے جنرل یہاں رکھا ہوا ہے، ہم تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ ابھی دروازہ کھولو اور اسے ہمارے حوالے کر دو۔ ان لوگوں کا حلیہ بھی عورتوں جیسا تھا، سر پر چوٹیاں باندھی ہوئی تھی اور گلے میں عجیب و غریب پٹے ڈلے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی بدماشی دیکھی تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے حلوہ پوڑی سائڈ پر رکھی اور بازو چڑھا کر بولا ہمت ہے تو لے جا کر دکھاؤ میری بیوی کو، یہ میرا محلہ ہے، سب لوگ یہاں مجھے جانتے ہیں، اگر زیادہ بدماشی دکھانے کی کوشش کی تو ایسا حال کرو گے کہ واپس اپنی ٹانگوں سے نہیں جاؤ گے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس شخص نے مجھے گربان سے پکڑ لیا اور بولا تمہاری یہ ہمت، شاید تم مجھے جانتے نہیں ہو، میرا نام کارتوس ہے اور میرے نام سے بڑے بڑے لوگ کانپتے ہیں۔ ہاں کارتوس، مجھے بھی تم سے کوئی ڈر نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لو، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ ہماری لڑائی اور شور سن کر محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ یہ لوگ دنگا فساد کر رہے تھے تو کسی نے پولیس کو خبر کر دی۔ تھوڑی دیر میں پولیس ہمارے دروازے تک آ گئی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا مگر ان لوگوں کا کوئی اور حل بھی نہیں تھا۔ پولیس کے آتے ہی یہ لوگ ڈر گئے اور بھاگنے لگے، مگر پولیس نے دھر لیا اور پوچھا تم لوگ اس شریف آدمی کو کیوں تنگ کر رہے تھے؟ جس پر ان لوگوں نے بتایا کہ میں نے ان کے قبیلے کی عورت کو اپنے گھر میں جبرن رکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ اتنے خاندان میں بیائی جا چکی تھی۔ پولیس والوں نے یہ سنا تو لیڈی کانسٹیبل کو بھی ساتھ لے آئے اور گھر کی تلاشی لینے کو کہا۔ مریم ان سب سے بہت خوف زدہ ہو چکی تھی۔ اس نے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں۔ میں نے پولیس کو اپنا نکاح نامہ بھی دکھا دیا۔ پولیس کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تو پولیس نے ان لوگوں کو ساتھ تھانے لے گئی اور ان کے جانے کے بعد کوئی سکون سا ہوا تو میری آواز بحال ہوئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ لوگ کون تھے؟ وہ بلا وجہ تو نہیں آئے ہوں گے، ضرور یہ مریم کو جانتے ہوں گے۔ اور پھر کل جب ہم ڈھابے میں بیٹھے تھے تو وہ شخص گھور گھور کر مریم کو دیکھ رہا تھا۔ خیر میں نے دروازہ بند کیا تو دیکھا مریم رو رہی تھی۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں ابھی بھی اس کی محبت تھی۔ میں نے اس کے کردار پر شک نہیں کیا۔ میں نے مریم کو ناشتہ وغیرہ کروایا اور پھر اسے کہا مریم تم میری زندگی بن گئی ہو، اگر تم مجھے اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتاؤ گی تو میں کیسے ان لوگوں سے مقابلہ کر پاؤں گا؟ خدا نہ خواستہ ابھی یہ لوگ ہمیں نقصان پہنچاتے تو میں کیسے برداشت کرتا؟ میں تو تنہا آدمی ہوں، اگر کہیں کوئی نقصان ہو گیا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میرے پوچھنے پر مریم نے بتایا کہ اس کا تعلق ایک غیر مذہب قبیلے سے ہے۔ یہ شخص جس نے اپنا نام کارتوس بتایا تھا اور جو ان کے دروازے پر بار بار انہیں آ کر دھمکاتا تھا، وہ اس کا نام نہاد شوہر تھا، اور اس کے ساتھ جو چھوٹے قد کا آدمی تھا یہ اس کا دیور تھا۔ مزید پوچھنے پر مریم نے بتایا کہ یہ لوگ 7 بھائی تھے، ان کی کوئی بہن نہ تھی اور اپنے قبیلے میں انہوں نے اپنی فوج سے بدماشوں کی ٹولی بنا رکھی تھی۔ یہ کسی شخص سے جو بات منوانا چاہتے اپنی طاقت کی بنا پر منوا لیتے تھے۔ اس علاقے میں بظاہر تو سارے شریف تھے، رسم و رواج کے پابند تھے، مگر ہر گھر میں برائی کا ایسا شرمناک پاپ تھا جسے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ گاؤں میں سونے اور چاندی کے بغیر کوئی شادی نہیں ہوتی تھی۔ آنے والی دلہن کو سونے میں لاد دیا جاتا تھا اور اس کے لیے بے تحاشا انتظامات کیے جاتے تھے۔ بعض اوقات لوگوں کی ساری جمع پونجی ایک ہی شادی پر ضائع ہو جاتی تھی، جبکہ سونے چاندی کے بغیر کسی عورت کی شادی توہین سمجھی جاتی تھی۔
مگر شادی کے بعد جو کچھ ہوتا تھا اسے معاشرے کو کوئی سروکار نہ تھا۔ آج سے 6 مہینے پہلے میری بھی شادی ہوئی تھی۔ مجھے سونے اور چاندی میں تول دیا گیا تھا۔ میرے ماں باپ کو بھاری نقد رقم بھی پیش کی گئی اور میں بیاہ کر کارتوس کے گھر آ گئی۔ کارتوس کی ہیبت سے سارا علاقہ ڈرتا تھا۔ اس کے 6 بھائی اور بھی تھے اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی طاقت پر خاصا اتراتے تھے۔ شادی والے دن گھر میں کوئی عورت نہ پا کر مجھے عجیب سی الجھن ہوئی۔ اس کے باقی بھائی بھی مجھے مذاق میں چھیڑ چھاڑ کرنے لگے جو مجھے بہت ناگوار گزری۔ میں اس علاقے کی روایات سے واقف تھی اور مجھ پر یہ لازم تھا کہ میں اپنے دیور اور جیٹھوں کی بھی خدمت کروں بلکہ ان کی تسکین کا بھی ذریعہ بنوں، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ مجھے ان کی باتیں بہت ناگوار گزر رہی تھیں۔ اس دن اذیتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں ان لوگوں کے گھر ایک کھلونا بن گئی تھی۔ میں سارا دن ان لوگوں کی روٹیاں بناتی رہتی تھی، خدمت کرتی رہتی تھی، کوئی ہل کر پانی بھی نہ پیتا۔ سارا دن کام کاج کی تھکن اور پھر اذیت ناک راتیں میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی بھیڑ بکری ہوں، جب جس کا دل کرتا ہے کھول کر لے جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سب بھائی مجھے دن کے اجالے میں بھابھی کہتے تھے۔ قبیلے والوں کے سامنے بڑے مہذب تھے، مگر اب ان کی حقیقت میں جان چکی تھی۔ میں نے پڑوس میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت پر بھروسہ کر کے اسے اشاروں میں یہ باتیں بتانے کی کوشش کی تو وہ بولی، میرے 3 دیور اور 2 جیٹھ تھے۔ میں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ کون میرا شوہر ہے۔ تم جس گھر میں بیاہ کر آئی ہو اس گھر کے سب مرد تمہاری ذمہ داری ہیں۔ ان کا کھانا بنانا، ان کے کپڑے دھونا، جہاں تک کہ ان کو جنسی تسکین دینا، یہ سب تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ یہی ہمارے رسم و رواج ہے اور انہی پر تم نے چلنا پڑے گا۔ ابھی تو نے باہر کی دنیا دیکھی نہیں ہے، وہ دنیا اس سے بھی بری ہے۔ میں نے بوڑھی کی باتیں سنی تو مجھے سخت حیرت کا جھٹکا لگا، تو گویا یہ جرم اور یہ برائی ہر گھر میں خاموشی سے جاری تھی۔ مجھے ان باتوں کا علم نہیں تھا، مگر شاید میرے اندر ایک پاک روح تھی جس نے کبھی بھی اس گندگی کو قبول نہیں کیا۔ میں نے اپنی بستی میں بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، مگر مجھے اپنی منزل کا نہیں پتہ تھا۔ بستی سے تھوڑا دور آ کر لاری اٹاتا تھا جس میں بسیں کھڑی تھیں۔ میں یوں ہی ایک بس میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ میں بھی اطمینان سے بیٹھ گئی کہ کم از کم اپنی بستی سے تو دور نکل جاؤں گی۔ اسی بس میں ایک نوجوان جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ آدمی کے چہرے پر داڑھی تھی جبکہ عورت نے برقع اوڑھ رکھا تھا۔ میں انہیں حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ایک شخص دل جمی سے اس برقعے والی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کے مرد کی نظر جب اس آدمی پر پڑی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اسے شدید مار پیٹ کی اور بس کا سارا عملہ اسی پر چڑھ دوڑا۔ کنڈکٹر نے بھی اس کی خاصی سرزنش کی اور اسے بس سے باہر نکال دیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی کہ کیا کوئی مرد اپنی عورت کی اتنی حفاظت کر سکتا ہے، جبکہ ہمارے علاقے میں اس بات کو فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ کوئی مرد کسی عورت میں دلچسپی لیتا تو اس کا شوہر عورت کو کچھ عرصے کے لیے پیسوں کے عوض اس کے حوالے بھی کر دیتا۔ میرے لیے اس آدمی کا رویہ اور اپنی گھر والی کی اتنی حفاظت کرنا بہت اچھا لگا اور میں نے سوچا کہ ایسا کون سا مذہب ہوگا جو اپنی بیوی کی اس طرح حفاظت اور عزت کا حکم دیتا ہے۔ مجھے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہیں۔ میں نے اسی دم فیصلہ کر لیا کہ شادی کروں گی تو کسی مسلمان مرد سے کروں گی جو اپنی عورتوں کی اتنی حفاظت کرتے ہیں۔ تبھی جب میں آپ کے رکشے میں بیٹھی تھی تو میں نے کہا تھا کہ کسی مسلمان بستی میں مجھے اتار دیں، اور پھر جب آپ سے ملی تو مجھے لگا کہ آپ واقعی شریف انسان ہیں، اور یقین مانیے آپ نے کل جو ان غنڈوں کے ساتھ لڑائی کی میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ مجھے تحفظ کا ایسا احساس ہوا کہ میں آپ کی غلام بن گئی ہوں۔ عمر بھر آپ کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھوں گی۔ خدا کے لیے میری غلطیوں کو معاف کر دیجیے، میں کبھی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سر میرے قدموں میں رکھ دیا، میرے ہاتھوں کو چومنے لگی اور بے انتہا محبت سے بولی، ساری زندگی تمہارے نام پر جیوں گی اور تمہارے نام پر مروں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے اپنے آپ سے جدا مت کرنا۔ یہاں آ کر اس گھر میں مجھے جو سکون ملا ہے وہ سکون شاید مجھے مرنے کے بعد بھی نصیب نہ ہو۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ واقعی اسلام کتنا عظیم مذہب ہے جس نے عورت کے حقوق کو اس طرح سے بیان کیا کہ اس کے لیے تحفظ اور عزت کو یقینی بنایا۔ میں نے مریم کو یقین دلایا کہ کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا، وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے اور رہے گی۔ اس کے بعد میں نے مریم کو قرآن پڑھنا سکھایا، نماز پڑھنا سکھایا، کلمہ پڑھنا سکھایا۔
اب وہ صوم و صلات کی پابند تھی۔ میرے پاس ایسی ایسی جگہوں سے پیسے آ جاتے تھے کہ مجھے پتہ ہی نہ ہوتا تھا کہ اس کے آنے سے میرے نصیب ایسے کھلے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ نے مجھے مریم کی وجہ سے عطا کیا ہے۔ اگر میں اسے دھتکار دیتا تو شاید وہ مسلمان ہی نہ ہوتی اور غیر مسلم رہتی۔ اللہ تعالی ہماری جوڑی سلامت رکھے، آمین۔